नाज़रीन, जंग बहुत तेज हो गई है और इसराइल की जानिब से शाम के ऊपर अटैक किया गया है और ये शाम के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा अटैक है जिसमें डिफेंस से रिलेटेड जो लेबॉर्ट्री है उसको पहली बार निशाना बनाया गया है, जिसमें कई शामी जो साइंसदान हैं उनके जहां बाक होने की इतला सामने आ रही हैं। फिर इसके फौरी बाद हिजबुल्लाह के बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं और नहारिया को हिजबुल्लाह की जानिब से निशाना बनाया गया है और 99% उन एरियाज को निशाना बनाया गया है जो कि इवैक्यूएटेड सेटलमेंट्स नहीं है। और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कम से कम 1 लाख इजरायलियों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स के अंदर जाने का फिल फॉर ऑर्डर कर दिया गया। ये अभी तक यानी हमले शुरू हुए हैं और विद इन और 1 लाख इजरायलियों को ऑर्डर किया गया है और ये हमले इस वक्त जारी हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इस बारे में ताज़ा तफसीलात आपको बताएंगे। वेस्ट बैंक में एक अजब फिनोमेना हुआ है और पहली बार इन 11 महीनों में रेजिस्टेंस पब्लिकली सामने आई है। एक फ्यूनरल पर जंगजू सामने आए हैं पब्लिक के सामने और इजराइल हैरान रह गया है, इतनी बड़ी तादाद थी जंगजुओं की, तो ये उनके लिए तशवीश और भी बड़ी है एक गैदरिंग उनकी देखकर। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अब जंग क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, वहां से तो खबरें वो कह रहे थे जी आज जंगबंदी करवा रहे हैं, कल आपको पता है अमेरिकी मीडिया में और ग्लोबल मीडिया में यह भी डिस्कस हो रहा था कि ये जो वीकेंड गुजर गया है इस पर भी सीजफायर हो सकता है। तो मतलब इस तरह के जो डिसीविंग और लाइज और झूठ जो है वो फैलाए जा रहे थे। तो बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कल जो वाकयात हुए हमने आपके सामने रखा कि नेतन्याहू तमाम इतराफ से एक शिकस्त के अंदर घिर चुका है, लोग निकले हुए हैं, उसके अपने सेटलर्स निकले हुए हैं, गजा में कोई फतह नहीं है, वेस्ट बैंक में कोई फतह नहीं है, फिर जॉर्डन से ये वाकया हो गया। तो हमने आपको बताया कि अब एस्केलेशन होने जा रही है, तमाम इतराफ से इशारे यही मिल रहे हैं, इजरायली मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है, एक्सपर्ट्स भी यही राय दे रहे हैं कि अब एस्केलेशन नेतन्याहू के लिए करना जरूरी हो गई है, क्योंकि एस्केलेशन होगी तो तवज्जो हटेगी और इस एस्केलेशन की वजह से वो एक अंदरूनी यूनिटी भी चाहते हैं, क्योंकि जब वो बाहर किसी भी मुल्क से जंग छिड़ती है तो अंदरूनी इख्तलाफात कुछ देर के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं। ये एक फिनोमेना है। तो इसलिए हमने कहा था कि नेतन्याहू के लिए कुछ को वाकया बड़ा करना, कुछ एस्केलेशन करना ये मजबूरी बन गया है और गजा और वेस्ट बैंक में वो कर नहीं सकता क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी जो उसने करना था कर लिया है। अब उसको किसी दूसरे मुल्क के साथ ये जो बॉर्डर्स के ऊपर है इनमें किसी के साथ करना पड़ेगा, तो वो लेबनान और सीरिया ही उसमें सरफेज थे। तो सीरिया पर नाज़रीन आज अटैक किया गया। बेसिकली नेतन्याहू उस मुल्क के ऊपर अटैक करता है जो इजी टारगेट होता है। अब सीरिया उनके लिए एक तरह से इजी टारगेट है क्योंकि इन पूरे 11 महीनों में शाम के ऊपर बहुत सारे हमले हुए और शाम ने कोई रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। तो शाम के ऊपर अटैक करना हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने से भी ज़्यादा आसान है, शाम उनके लिए इजी टारगेट है। तो यहाँ पर नाज़रीन अटैक किया गया, लेकिन जिस एरिया को निशाना बनाया गया या जिस टारगेट को अटैक किया गया है वो गैर मामूली नौयत का है और इसके बाद सीरिया का क्या रिएक्शन होगा ये अलबत्ता कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी जो डिफेंस रिलेटेड सबसे नेशनल लेवल की लेबॉर्टरी है उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है और इजराइल ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि इस लेबॉर्टरी के अंदर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाए जा रहे थे, केमिकल वेपन्स बनाए जा रहे थे। ये वही वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है जिनको ढूंढने के लिए अमेरिका और उसके इत्तेहादी सद्दाम हुसैन के ऊपर हमलावर हुए थे। इराक की जंग छेड़ी गई सिर्फ इस बुनियादी लाइन के ऊपर कि जी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये बुनियादी इल्ज़ाम था और वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिले। अलबत्ता जो तेल है वो बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल उनको ज़रूर वहाँ से मिला है और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज उनको वहाँ से मिले हैं। तो इजराइल दरअसल नाज़रीन इस इलाके का थानेदार है जो अमेरिका ने मुकर्रर किया हुआ है। इजराइल के पास ये उसकी गुंडागर्दी है कि वो किसी भी मुल्क के अंदर कॉन्सुलेट को एक दहशतगर्दों का हेडक्वार्टर कहकर निशाना बना सकता है, जैसे उन्होंने ईरानी कॉन्सुलेट को बनाया। वो किसी यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे तमाम स्कूल के अंदर रेफ्यूजीज के शेल्टर को दहशतगर्दों का ठिकाना बताकर अटैक कर सकता है और वो फिर किसी इस तरह की लेबॉर्टरी को वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाकर उसको अटैक कर सकता है। लेकिन अब यही गुंडागर्दी है जिसको इख्तिताम करने के लिए सारी इस्लामी दुनिया इकट्ठी हो रही है, क्योंकि इजराइल सब के लिए कॉमन थ्रेट बन चुका है। जैसे एर्दोगान ने कहा है कि भाई एक इस्लामिक अलायंस की ज़रूरत है फॉर इजरायली एक्सपेंशनिज्म,
اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو اب خطرہ نظر آ رہا ہے، یہ کامن تھریٹ ہے اسرائیل سب کے لیے، تو اس گنڈا گردی کو ختم کرنے کا اب وقت ہے۔ اب ناظرین اس حملے کے اندر بڑی تعداد کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ اب تک کا اس حوالے سے سب سے بڑا اٹیک ہے جو براہ راست شام کی جو ملٹری ہے، جو ان کی آفیشل کوئی ٹارگٹ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ مختلف تنظیموں کو بھی اٹیک کرتے رہے، لیکن بطور بشار الاسد کی حکومت، ان کی آفیشل آرمی اور پھر اس کے زیر تمام کوئی بلڈنگ یا کوئی ان کا ہیڈ کوارٹر، پہلی بار اس کو نشانہ بنایا گیا۔ میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں کافی بڑی تعداد میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ سیرین ملٹری ریسرچ سینٹر فار دا پروڈکشن آف کیمیکل ویپنز نیئر مسایف واز بامبڈ سیورل ٹائمز، کافی زیادہ بامب اس پر گرائے گئے ہیں۔ دا ٹارگیٹڈ سائٹس ان سیریا includes a center for developing weapons of mass destruction in massive Hama. Chemical weapons and weapons of mass destruction یہاں پر بنائے جا رہے تھے۔ The number of people killed in Israeli bombing in Hama countryside has risen to 14 and the number of wounded has risen to 43. 14 ابتدائی رپورٹس کے مطابق، کیونکہ ابھی کچھ ٹائم پہلے، یہ تھوڑی دیر پہلے حملہ ہوا ہے، جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں، 14 اس میں شہید ہو چکے ہیں اور 43 اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا حملہ ہے، یعنی 60 کے قریب لوگ اس کا نشانہ بنے ہیں، اور ابھی نمبرز بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی 20 منٹ پہلے تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ صرف 8 شہادتیں ہوئی ہیں، اور اب یہ 14 تک پہنچ چکی ہیں، تو آگے 2-3 گھنٹوں میں ایگزیکٹ نمبر آئیں گے کہ ایگزیکٹلی یہ کتنے ہیں، لیکن 14 کا شہید ہونا اور 43 کا زخمی ہونا یہ بہت بڑا نمبر ہے، اور اسی لیے اس کو شام کے اوپر کیے جانے والا اب تک کا سب سے بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین بات یہ ہے کہ اس پوری اگر جنگ میں ہم دیکھیں 11 مہینوں میں شام بہت بار انڈر اٹیک آیا ہے، لیکن بشار الاسد کی اسٹریٹجی جو رہی ہے، اس نے اس پوری جنگ میں براہ راست اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہے، اس کو ڈیفرنٹ رول دیا گیا، وہ ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بشار الاسد کا رول اور اس کی آرمی کا رول اس میں سپلائی چین کا رہا ہے، حزب اللہ کو سپلائی دینا غزہ میں، ویسٹ بینک میں، اور جو ایران سے ساری سپلائی لائن ہے حزب اللہ تک، مطلب جو اسلحہ ہے، جو سپلائی لائن ہے، جو ویپنز کی جو پرویژن ہے، اس کو دراصل مینٹین کرنا، یہ بشار الاسد کا کام رہا ہے کہ ایک اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس لیے اب اسرائیل کے اوپر براہ راست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ حزب اللہ لڑ رہی ہے، باقی تنظیمیں لڑ رہی ہیں، تو ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا جائے۔ اب تک کا تو شام کا رول یہی رہا ہے۔ اب اس واقعے کے بعد شام کا کیا رول ہوگا ابھی کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے، لیکن حزب اللہ نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس حملے کے فوری بعد حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر بہت بڑے حملے شروع کر دیے ہیں، جس کو ایکسپرٹس اس واقعے کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں، کیونکہ بشار الاسد اور حزب اللہ ایک ہی چیز ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لڑتے ہیں۔ حزب اللہ جو ہے وہ شام کی جنگ کے اندر لڑی ہے، اور پھر فلسطین کے حوالے سے بھی وہ دونوں اکٹھے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حزب اللہ شام کے بہاف پر اس نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ظاہری بات ہے وہ 11 مہینوں سے اٹیک تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس حملے کے بالکل ساتھ حزب اللہ نے اپنے اٹیکس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں، اور ان کا سکیل بہت وائڈ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں نہاریا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، اس میں ان آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو ایویکویٹڈ نہیں ہیں، جن میں اسرائیلی سیٹلرز موجود ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں وہ بھاگ کر شیلٹرز کے اندر چلے گئے۔ پوری طرح سے پینک ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور وہ جناب انڈر گراؤنڈ جا چھپے ہیں۔ اب میں حزب اللہ کے حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا: بلڈنگ ان دا نہاریا واز ہٹ آفٹر انفلٹریشن اینڈ سوسائڈ ڈرونز فیل فرام لیبنان۔ کامیاب ترین حملہ نہاریا میں ہوا ہے، ڈرونز وہاں سے آئے ہیں اور بلڈنگ کو جا کے براہ راست انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا: سیکنڈ کیس از بینگ ویریفائڈ ان نہاریا۔ پہلے بلڈنگز کو نشانہ بنایا، اب یہ دوسرا کیس ہے، یعنی ایک الگ، اس کے بعد پھر دوسرا حملہ ہوا ہے۔ ایک اٹیک کیا گیا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ دوسرا اٹیک ہے جو نہاریا پر پھر ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ہاؤ دا ڈرون دیٹ ہٹ دا بلڈنگ ان نہاریا واز ناٹ انٹرسپٹڈ۔ اسرائیلی میڈیا اس وقت جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے کہ یہ حزب اللہ سے آنے والا ڈرون کیسے نہیں انٹرسپٹ ہوا، اور یہ بلڈنگ سے براہ راست ٹکرا گیا، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اس کو انٹرسپٹ ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ اپنی ٹیکنالوجی، اپنی آئرن ڈوم کا ماتم جو ہے وہ یہاں پر کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے المائدین: حزب اللہ اسٹرائکس اسرائیل ریٹیلیٹس فار میسیکر۔ دا اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان carried out numerous operations that targeted several Israeli sites, one of which was in response to a massacre in the south on Lebanon۔ ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ سٹرائکس کی جا رہی ہیں ان ریٹیلیشن
بہت ساری جو اسرائیلی ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈرونز انٹرڈ دا آکوپائڈ ویسٹرن گلیلی فرام لیبنن اینڈ اسٹرک اسرائیلی ملٹری ٹارگیٹس ان دا ایریا. بہت سارے ڈرونز انٹر ہوئے ہیں اور ویسٹرن گلیلی کے بہت ساری ملٹری سائٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. سائرنز ڈو ناٹ اسٹاپ ان دا نارتھ اینڈ ساؤنڈ اگین ان نہاریا گشیر حزیب اینڈ سہار فار ڈرون انفلٹریشن. سائرنز اس قدر بج رہے ہیں کہ کریزی سائرنز جن کو نام دیا جاتا ہے کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور ایک پوری خوف کی فضا ہے. کہیں پر دھماکے ہو رہے ہیں, کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور ساتھ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ شیلٹرز کے اندر رہیں اور اوپر سے سائرنز جو ہے وہ بجے چلے جا رہے ہیں. ریپیٹڈ سائرنز ان سیورل سیٹلمنٹس ان دا نارتھ انکلوڈنگ کریات شمون اینڈ میٹولا. سیورل اسرائیلی سیٹلمنٹس کے اندر ریپیٹڈ سائرنز بج رہے ہیں. اب یہ والی لائن سنیے گا, اسرائیلی میڈیا کی ہیڈ لائن دیکھیے. 99% of the settlements where sirens sounded a short while ago are settlements that have not been evacuated. آج جو حملے حزب اللہ ابھی اس وقت کر رہی ہے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, یہ سارے حملوں کی تفصیلات نہیں, ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو حملے اس وقت جاری ہیں. یہ 1 سے 2 گھنٹے کے درمیان پیچھے جو حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 99% وہ ایریاز کو اٹیک کیا گیا ہے جس میں اسرائیلی سیٹلرز موجود ہیں, یعنی وہ نہیں جہاں پر ایویکویشن ہو چکی ہے اور بہت تھوڑی تعداد میں سیٹلرز رہ گئے ہیں. جہاں پر ابھی ایویکویشن ہوئی نہیں ان سیٹلمنٹس کو آج نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب وہاں سے بھگدڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, کیونکہ جس بھی سیٹلمنٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں سے اسرائیلی ایویکویٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ والی سیٹلمنٹ بھی حزب اللہ کے مستقل نشانوں کا حصہ بن گئی ہے. تو اب ہمیں یہاں پر کوئی سکون ملنے والا نہیں ہے, اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا. تو ایک سیٹلمنٹ کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں اسرائیلیوں کی وہاں سے ایویکویشن. یہ ایک نئی سیٹلمنٹس کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور آج ساری کی ساری سیٹلمنٹس وہ ہیں جہاں پر اسرائیلی سیٹلرز موجود ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی بہت ساری کیجویلٹیز ہوئی ہوں گی. اب ذرا یہ والی ہیڈ لائن بھی دیکھیے, اسرائیلی میڈیا. مور دین 1 lakh people have been instructed to stay in shelters and fortified places in the past hour. پچھلے صرف 1 گھنٹے کے اندر آپ اگر اس خبر کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہ تھانے دار ہے, یہ وہ بدماش ہے, یہ وہ جس کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی, سب سے بڑی فورس, سب سے بڑی فضائیہ, جس کے سامنے جس کو کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا, جس کے خلاف کوئی پلان بھی نہیں بنا سکتا, اٹیک کرنا تو دور کی بات ہے, اس کی حالت آج یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 لاکھ اسرائیلی شیلٹرز کے اندر گئے ہیں. آپ ذرا امیجن, کیونکہ ان چیزوں کی ویڈیوز تو ہمارے پاس نہیں ہیں, نہ ہی وہاں کی ویڈیوز آتی ہیں, کیونکہ اسرائیلی میڈیا صرف وہاں پر آپریٹ کرتا ہے اور اسرائیلی میڈیا کے اوپر سینسرشپ ہے. تو 1 لاکھ لوگ جہاں پر بھاگ رہے ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ یہ فتح ہو رہی ہے اسرائیل کی. ابھی تو ایک بھی اسلامی ملک کی نیشنل آرمی میدان میں نہیں اتری, ایک بھی ملک کی نیشنل آرمی. یہ تو صرف حماس اور حزب اللہ ہیں. یمن بھی ابھی, یمن کا تو سارا زور ریڈ سی میں ہے نا. یمن نے ادھر آ کے کیا کیا ہے اسرائیل میں, اس طرح اس کے حملے تو نہیں ہو رہے, اس کا تو سارا. تو اصل میں حماس اور حزب اللہ کے یہ اٹیکس ہیں سارے. 1 گھنٹے میں 1 لاکھ اسرائیلی بھاگ رہے ہیں, تو یہ ڈیفیٹ ہے. اب یہ ان کی الگ ہٹ دھرمی ہے یا اگلی مس کیلکولیشن ہے کہ وہ جنگ ہار کر بھی اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جو اصل اسرائیل میں جو ڈسپیوٹ ہے وہ کس بات کے اوپر ہے, جو ڈویژن ہے وہ کس بات کے اوپر ہے. اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ تم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, اس بات کے اوپر نہیں ہے. اس بات کے اوپر ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں. اگر ہم نے اس جنگ کو جاری رکھا تو مزید نقصان ہوگا, جس کی مثال 2006 کی جنگ سے دی جاتی ہے, جس میں 34 دنوں کی جنگ ہوئی اور اسرائیلی آرمی وہاں پر کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکی. تو اس وقت کا جو اسرائیلی وزیر اعظم تھا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سمجھداری سے کام لیا اور اس نے فوراً لیبنن سے اپنی فوج واپس بلا لی. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو مزید لنگر آن کرتا اور اس جنگ کو مزید جاری رکھتا تو اس وقت بھی اسرائیل کا بہت میسو لیول کے اوپر مزید نقصان ہو سکتا تھا. تو یہ ڈیبیٹ ہے اسرائیل کے اندر کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں, اس کے باوجود جب تم جاری رکھے ہوئے ہو اپنی تمام طاقت لگا کر, اپنے تمام وسائل, تمام اکانومی لگا کر, تو یہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہے. یہ ہمیں آخر میں بھی فاتح نہیں بنائے گی. جو ڈیفینس سیکٹری امریکہ نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا کہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ, اس نے یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا. لیکن ساری بات پھر بائیڈن اور بلنکن نے کیا کہا تھا کہ میں ایز اے جیو آیا ہوں اسرائیل میں, ایز اے امریکی نہیں آیا ہوں, ایز اے کرسچن نہیں آیا ہوں, ایز اے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں آیا ہوں جو سب سے پاورفل عہدہ ہوتا ہے. میں ایک جیو کے طور پر اسرائیل میں آیا ہوں, ایک زائنسٹ کے طور پر اسرائیل میں آیا ہوں. تو انہوں نے بہرحال اس جنگ کو جاری رکھا ہوا ہے, لیکن کوئی بھی یہاں پر فتح کی نہ امید کر رہا ہے اور نہ
اس کے کوئی ان کو نظر آ رہی ہے۔ اب ذرا اسرائیل کا جو انتہا پسند منسٹر ہے سموترچ، اس کا بیان دو دیکھیے۔ وی ول اینڈ دا وار وین وی کرش حماس اینڈ حزب اللہ، ہم اس وقت جنگ روکیں گے جب حماس اور حزب اللہ کو ختم کریں گے۔ دیر از نو ایگریمنٹ ٹو ریٹرن دا کڈنیپ اینڈ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ ٹو ریٹرن دیم الائیو بٹ وی ول ناٹ کمٹ میس سوسائڈ فار دیٹ۔ اس آج بیان جو ابھی آیا ہے اس کے اوپر بھی آپ پھڈا پڑھنے جا رہا ہے اور پڑھ چکا ہے۔ اس نے کہا ہے جی ٹھیک ہے قیدیوں کو رہا کروانا بہت ضروری ہے، لیکن قیدیوں کو رہا کروانے کے چکر میں ہم میس سوسائڈ نہیں کر سکتے، ہم اجتماعی خودکشی نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے نزدیک جنگ روکنا یہ اسرائیل کے لیے اجتماعی خودکشی ہوگی، اس لیے ہم نہیں روکیں گے، اور حماس اور حزب اللہ کو ختم کیے بغیر یہ جنگ نہیں رکے گی۔ کڈنیپر نہیں چھوڑتے تو نہ چھوٹے۔ تو اب اس کا ریاکشن ابھی آئے گا۔ اب دیکھیں یہ ہے ان کی انتہا پسند کابینہ۔ اب میں شین بیت کا جو فارمر چیف ہے ان کی ایک بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کا، اس کا بیان آپ کے سامنے 5 ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک طرف زمینی حقائق جہاں پر 1 لاکھ اسرائیلی 1 گھنٹے میں بھاگ رہے ہیں، دوسری طرف سموترچ اور نتنیاہو حزب اللہ کو بھی ختم کریں گے، حماس کو بھی کریں گے، شام پہ بھی حملے کریں گے، ایران پہ بھی، یمن پہ بھی۔ لیکن اب ان کا فارمل لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے کہ کیا یہ ایسا پاسبل ہے؟ ذرا دیکھیے گا 5 صرف ہیڈ لائنز۔ Netanyahu's insistence on staying in the Philadelphia axis aims to only preserve his government۔ نتنیاہو یہ جو کہہ رہا ہے فیلاڈیلفیا کے اوپر رہیں گے، یہ صرف اور صرف اس کا مقصد اپنی گورنمنٹ کو سروائیو کرانا ہے۔ یہ نہ ہی زمینی حقائق کے مطابق فیصلہ ہے، یہ نہ ہی کوئی فتح کے لیے ہمیں لے کر جائے گا، کوئی ہمیں اسٹریٹجک اچیومنٹ نہیں ہونے والی، بلکہ وہ صرف چاہتا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے اس کو پتہ ہے تبھی تک اس کا اقتدار قائم ہے۔ What drives Netanyahu now is his continued rule and maintaining the coalition, not Israel's security۔ موساد کے بعد دوسری بڑی ایجنسی شین بیت، اس کا چیف کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس وقت نتنیاہو پالیسی بنا رہا ہے یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو مینٹین رکھنے کے لیے، اس کو لنگر آن کرنے کے لیے، اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے نہیں، اسرائیل کے سروائیول کے لیے نہیں۔ اور جو نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل لکھا گیا ہے اس میں انہوں نے کیا بات لکھی ہے کہ نتنیاہو، جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی کا دوست نہیں ہے، ایون نتنیاہو اگر لانگ ٹرم میں اسرائیل نہیں بھی بچتا تو بھی اس کو فرق نہیں پڑے گا، اس کو اپنا فی الحال بچانا بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر آج وہ اترا تو اگلے دن وہ پھندا اس کے گلے میں ہوگا۔ تیسری ہیڈ لائن، دا پریورٹی مسٹ بی ریٹرن دا کڈنیپ، اسٹاپ دا وار اینڈ ٹرانسفر دا برڈن ٹو دا نارتھ اینڈ دا ویسٹ بینک۔ ہر صورت میں ہمیں جو جنگ ہے وہ روکنا ہوگی اور قیدیوں کو واپس لانا ہوگا۔ سموترچ کیا کہہ رہا ہے؟ جنگ نہیں روکیں گے اور قیدیوں کو ضرورت نہیں ہے، اور شین بیت کا چیف کہہ رہا ہے کہ ہر صورت میں جنگ روکنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فائٹنگ ان غزہ مسٹ سٹاپ ناؤ اینڈ اینڈ دا وار، غزہ میں یہ لڑائی فی الفور رکنی چاہیے اور جنگ کو فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ اسرائیل از ناٹ کوالیفائڈ فار لانگ وارز اینڈ دس وار شوڈ ہیو بین اینڈڈ اے لانگ ٹائم اگو۔ یہ وہ لائن ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسرائیل میں جو ڈیبیٹ اس وقت جاری ہے وہ اس بات کے اوپر بھی جاری ہے، کیونکہ اسرائیل کی ناظرین تاریخ رہی ہے کہ وہ کوئی لمبی جنگ نہیں لڑتا ہے۔ آج تک اس نے اپنی تاریخ میں جو سب سے لمبی جنگ لڑی ہے وہ حزب اللہ کی جنگ ہے، 34 دن تک وہ جنگ چلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس 34 دنوں میں جب اسرائیلی فوجی واپس آئے تو انہوں نے واپس آ کر وہ پوسٹر پھاڑے اپنے ہاتھوں سے جو مختلف بلڈنگز کے باہر، گھروں کے باہر اور دیواروں کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ حزب اللہ کو ختم کرو، یہ کرو۔ سب سے لمبی ترین ایک جنگ ان کی وہ تھی۔ تو جو اسرائیل ہے نا اس کی ٹریننگ، اس کی فوج کی، ان کا میتھڈ، ان کے سارے جو پاور ہے وہ اسی چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ ان کے پاس تگڑی فضائیہ ہے، فضائیہ زبردست بامبنگ کرے اور اس کے بعد گراؤنڈ فورسز داخل ہو جائیں اور ود ان فیو ویکس جو ہے وہ اپنا گول اچیو کر کے واپس آ جائیں۔ یہ ان کی پاور ہے، اسی کے اوپر ان کی ٹریننگ ہے۔ وہ جیسے امریکہ 20 سال کی جنگیں لڑتا ہے یا کوئی بھی اور آرمی لڑ سکتی ہے، یہ آرمی اس طرح کی آرمی نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں انہوں نے لاسٹ جنگ لڑی ہے 2006 کے اندر اور وہ ہارے ہیں، آخری جنگ ہارے ہیں۔ پچھلے جو سارے سال گزرے ان کی فوج نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف اور صرف وہ جو آلریڈی آکوپائڈ اور غلام بنے فلسطینی ہیں ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا۔ یہی کچھ ان کی فوج کرتی رہی، یہ ان کی ٹریننگ ہے پچھلے 18 سالوں کی۔ اور حزب اللہ کی ٹریننگ کیا ہے؟ حزب اللہ شام میں لڑی ہے، حزب اللہ جو ہے وہ عراق میں لڑی ہے، حزب اللہ لیبنان میں اس نے تیاری کی اور 5-7 ہزار سے لے کر وہ 1 لاکھ فائٹرز اپنے بنا چکے ہیں۔ تو حزب اللہ تو کنٹینیوسلی ان وار رہی ہے، اور ان کا زور کہاں پر لگتا ہے؟ وہ مسلمان جو مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو بس مارنا، یہ ان کا، یا چیک پوائنٹس کے اوپر جو فلسطینی عورتیں جا رہی ہیں اور ساتھ ایک بچہ جا رہا ہے اس کے اوپر تشدد کرنا اور اس کو وہیں پر مار دینا، یا فلسطینیوں کے گھروں کے اوپر جا کر اٹیک کرنا، ان کو مارنا، ان کی زمینیں چھیننا،
یہ ان کی ٹریننگ ہے پچھلے 18 سالوں کی، تو یہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو ان کا شن بیت کا چیف کہہ رہا ہے کہ ہماری آرمی ہے ہی نہیں فار لانگ وارز، ہم نے لڑی نہیں ہے، تو ہم اس لیے آج اسرائیلی آرمی کیوں چیخ رہی ہے کہ جنگ روکو جنگ روکو، ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا کبھی کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں رہا ہے۔ اب ناظرین، جو ایران سے تازہ ترین اس وقت بیان سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ IRGC کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ The nightmare of Iranian response shakes the enemy day and night whose end we have begun to see۔ ایک ایسا نائٹ میئر آنے جا رہا ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ ہلا کے رکھ دے گا، اور اس کا جو اختتام ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ They will definitely receive a response. When and how, this time the response will be different and everyone will realize that۔ انہیں ہر صورت میں جواب دیا جائے گا، لیکن کب دیا جائے گا یہ وہ چیز ہے کہ جس پر جو کہ سرپرائز ہے، اور اسی لیے اس دفعہ جو ہم جواب دے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جب ہمارا جواب آئے گا تو سب کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہم انتظار کیوں کرتے رہے، سارے یہ ریئلائز کریں گے کہ ہاں واقعتاً یہ ڈیفرنٹ تھا۔ Israel cannot strike and escape easily but will receive a decisive response۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل آیا، اس نے حملہ کیا اور اس کو کوئی جواب ہی نہ ملے، ہر صورت میں اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ The Zionist enemy will taste Iranian revenge and will realize that it cannot tamper with our red lines۔ اسرائیل جو ہے وہ ایرانی انتقام کا مزہ چکھے گا، اور اس کو پتہ چلے گا کہ ایرانین ریڈ لائنز کراس کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ ابھی تازہ ترین IRGC کے کمانڈر کا بیان سامنے آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔